मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और फिर अब आगे अल्लाह ने नेक अमाल का तज़किरा किया। देखिए नेक अमाल का तज़किरा क्यों किया? काफ़ी था ये बताना कि भाई मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अच्छे अमल मर्द करे या औरत करे, सारे जन्नत में जाएंगे। तो शान नुज़ूल का मकसद तो पूरा हो जाता ना, जो सवाल किया गया था वो तो पूरा हो गया था यहाँ पे। लेकिन अल्लाह ने कुछ नेक अमाल को हाईलाइट भी कर दिया, ये बताने के लिए कि जब तुम नेक बनना चाहोगे ना तो इन अमाल को फोकस करना, ताकि मुसलमानों को मोटिवेशन मिले कि नेक अमाल अल्लाह की नज़र में हैं क्या, ताकि मुसलमान कौम उन नेक अमाल पे ज़्यादा से ज़्यादा हरीस हो और उन अमाल को अपनी ज़िंदगी में लाए। तो इसलिए अल्लाह ने उन नेक अमाल को जो फर्माबरदार लोग और मुस्लिम लोग करते हैं उनको अलग से अल्लाह ने बयान किया। वो क्या फरमाया? वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। क्या अजीब आयतें देखें। बाकी जो नमाज, ज़कात और दीगर अमाल है ना, उनसे पहले अल्लाह ने कैरेक्टर का तज़किरा किया। सादिक का मतलब होता है कौल व अमल में सच्चे, इसी को सिद्दीक़ भी कहा जाता है। तो कौल व अमल में, इसी तमाम मुफस्सिरीन इसका तर्जुमा करते हैं जो कौल व अमल में सच्चे हों। यानी चूँकि पीछे तज़किरा मुनाफिकीन का चला है ना, कि मुनाफिकीन ग़ज़वा अहज़ाब में पीछे रह गए थे, ज़बान से दावे कुछ और थे, अमल कुछ और था। तो ये चीज़ इंसान के कैरेक्टर को दागदार कर देती है। तो मुसलमान कैरेक्टर लेस नहीं होता, जो ज़बान में है वही दिल में है, जो दिल में है वही ज़बान पे है। तो आज कितना बड़ा, मैं तो बाहर मुल्कों में जब सफ़र करता हूँ तो मुसलमान कौम की जो सबसे बड़ी शिकायत आती है वो कैरेक्टर लेस होना आती है। और मैं अलल इतलाक़ तमाम मुसलमानों की शिकायत नहीं है ये, ख़ास तौर पर ये जो देसी मुसलमान है ना बर्र सग़ीर के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, इनकी ज़्यादा ये कंप्लेंट आती है कि कैरेक्टर में जो है ना, माली लेन देन में बहुत से लोगों की, मैं नहीं कह रहा सारों की, यानी बहुत सौ की शिकायत आती है। तो फिर बहुत अफसोस होता है कि किरदार में तो मुसलमान को एक नंबर होना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सादिकीन वस्सादिकात, कि खरे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। तो सबसे पहले अपने किरदार को दुरुस्त करें। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को दावत दी और अपने रसूल होने का ऐलान किया, तो सबसे पहले अपना सादिक और अमीन होने को आपने अनाउंस किया कि बताओ मैंने कभी झूठ बोला तुमसे? लोगों ने कहा नहीं। तो यही तो किरदार है कि ना अमानत में ख़यानत भी झूठ है ना। अगला आप पर एतमाद कर रहा है, आपको सच्चा समझ रहा है, और आप उसकी अमानत में 2 नंबरी कर देते हो, डंडी मार देते हो। तो इसका मतलब आप झूठे हो, जो देखने में आप जैसे लग रहे थे वैसे आप हो नहीं। तो सादिकीन जो है ना, ये निफाक की ज़िद है, निफाक की अपोजिट है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। तो इसमें ख़यानत से बचना भी, मुआहिदों की ख़िलाफ़ वर्जी भी, और यानी मुआहिदों की ख़िलाफ़ वर्जी से बचना भी आ गया, ख़यानत से बचना भी आ गया, और जितनी भी किस्म की 2 नंबरियाँ, धोखेबाजियाँ, वो सब इस आयत में, इस सादिकीन और सादिक़ात के लफ्ज़ में आ गई। आगे अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। क्योंकि जब आप शरीयत पे चलेंगे, सच्चे बनेंगे, तो सब्र के बग़ैर ये हो नहीं सकता आपके अंदर। सब्र अला ताआ व सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से बचेंगे तो टेंशन होगी, उस पर सब्र करना पड़ेगा। नेकियों पे चलेंगे तो टेंशन होगी, उस पर सब्र करना पड़ेगा। वल खाशिईन वल खाशियात, खुशू करने वाले मर्द और औरतें। वजह उसकी है कि कोई भी नेकी खुशू के बग़ैर, तवाज़ो के बग़ैर नहीं होती। अगर आप में तकब्बुर होगा तो आप शरीयत के हकाम की धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो खुशू व खुशू से आपकी ज़िंदगी, खुशू के साथ आपकी ज़िंदगी हो, यानी अल्लाह का खौफ हो आपके दिल में। नमाज सबसे अहम इसीलिए कि वो आपको खुशू सिखाती है। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। इसमें ज़कात भी आ गई, क़ुरबानी भी आ गई, फ़ितराना भी आ गया, और नफली सदक़ात और खैरात जो हम करते हैं रिश्तेदारों पे, इधर उधर सब आ गए। वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। अल्लाह को रोज़ा भी बहुत पसंद है। खाशिईन वल खाशियात में बाज़ उलमा ने कहा है कि नमाज आ गई है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कुरान कहीं नेकियों का तज़किरा करे और नमाज का तज़किरा न करे। तो खाशिईन खाशियात के ज़रिए अल्लाह ने नमाज का तज़किरा किया, क्योंकि नमाज में आप झुकते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, ये खुशू है। तो इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने वाले मर्द और औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। इसमें रमज़ान के रोज़े भी आ गए जो फ़र्ज़ हैं, और नफली रोज़े भी आ गए। यानी रोज़ा अल्लाह की नज़र में एक नेकी है, एक इबादत है, और अल्लाह इससे खुश होता है आपके रोज़ा रखने से, जब तक कि सेहत को कोई गैर मामूली नुकसान होना शुरू ना हो जाए। फिर ऐसा रोज़ा ममनू है कि कंटिन्यू रखते चले जा रहे हो और सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है आपका, और आपके जो है वो जो ज़रूरी काम थे उनमें भी जो है जो फ़राइज़ वाजिबात आपसे छूट रहे हैं, बीवी बच्चों के हुकूक़ नहीं अदा कर पा रहे, ऐसा रोज़ा ममनू है।
لیکن اگر اتنی اس حد تک نہ جائیں آپ تو پھر روزے جتنے زیادہ کثرت سے رکھے جائیں، شریعت میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے داروں کے لیے اللہ نے خاص طور پر جو ہے جنت میں مقام اور درجات رکھے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اب چونکہ مردوں عورتوں کا برابر ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے مرد اور عورت کا جہاں الگ سے ذکر ہوتا ہے، یعنی برابر مطلب الگ الگ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت میں، تو اس میں ان کا آپس میں پردے کا نظام اور زنا کی طرف نہ جانا، اس کو قرآن نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھیں، یعنی زنا سے اور یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے اور بہت جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری اس میں داخل ہیں۔ تو صرف ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا، وہ ہے اپنی زوجہ کے پاس جانا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ذاکرات میں بھی کثرت کا خود بخود داخل ہے، اس کا تکرار اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہو چکا ہے، نہیں، کسی نیکی میں اللہ نے کثرت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ذاکرین میں اللہ نے کثرت کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کثرت ذکر بہت زیادہ پسند ہے اور آسان بھی۔ بہت زیادہ روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہت زیادہ ذکر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک ہاتھ میں تسبیح رکھیں، آپ کی زبان چلتی رہے، تبھی حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، چاہیے کہ تمہاری زبان جو ہے نا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے، جب فارغ ہوتے تھے تو لا الہ الا اللہ یا کلمہ ان کی زبان سے مسلسل چلتا رہتا تھا۔ تو پہلے بزرگوں میں، پہلے لوگوں میں یہ بہت کامن تھی یہ چیز، عام لوگوں میں بھی، جو علماء صلحاء نہیں بھی ہوتے تھے وہ بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، جب فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے گناہوں سے معافی تیار کر کے رکھی ہے، ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں میں نے اس لیے بتائیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں شریعت کا اصول ہے وہ توبہ سے معاف، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس کا بھی شان نزول ہے، سورت کے شروع میں نے کچھ خلاصہ میں بتایا تھا آپ کو۔ ہوا یہ تھا کہ زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش وہ نبی کی پھوپھیزاد بہن تھیں، قریشی تھیں، بڑے اونچے نسب سے ان کا تعلق اور خوبصورت بھی بہت تھیں۔ تو ہمارے نبی کو چونکہ بہت محبت تھی اپنے بیٹے زید ابن، یعنی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے، تو ظاہر ہے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرے۔ تو عام عرب تو اس پہ آمادہ نہیں تھے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنی بیٹی دینے پر، کیونکہ وہ ان پہ غلامی کا ایک دھبا لگ چکا تھا، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن بہرحال غلام تو رہے ہیں نا۔ تو عرب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزاد تو ہو گئے لیکن غلامی کا دھبا تو لگ چکا ہے نا، تو اس سے ایک نسب میں یہ چیز ایک شرافت میں کمی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اپنی اولادوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو ہمارے نبی نے بھی چاہا کہ زید ابن حارثہ کا نکاح کی اچھی جگہ پہ ہو جائے، تو حضرت زینب سے ہو جائے۔ حضرت زینب اس پہ راضی نہیں تھیں، اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، سگے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے، غالباً عبداللہ بن جہش نام تھا ان کا، عبداللہ، لیکن نبی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے۔ یہ دونوں راضی اس لیے نہیں تھے کہ ایک عار سمجھا جاتا تھا عرب میں ایک غلام سے نکاح کو، تو یہ ذہنی طور پر مینٹلی اس پہ آمادہ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح ان سے کراؤ، اور حضرت زینب کو بھی حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں۔ اور جب حکم دیا تو وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ شاید یہ مشورے کے طور پہ حکم ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب نبی کسی کو حکم دیں تو اس میں امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مستحب استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی تعبیر نخل مت کرو، یعنی کھجور میں نر مادہ کھجوروں کو نہ ملاؤ، تو صحابہ نے نہیں ملایا تو کھجوریں ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، یہ دنیا کے معاملات تو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔
تو اس میں میرا حکم جو تھا وہ ایک مشورے کے طور پر تھا، تم اگر سمجھتے ہو کہ اس میں نقصان ہے تو نہ کرو۔ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے مولا نے آزاد کیا، حضرت بریرہ کسی صحابیہ کے نکاح میں تھیں، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت مغیث جو تھے اپنی زوجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت بریرہ کو مولا نے جب ان کے مالک نے آزاد کیا ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو باندی اگر کسی کی بیوی ہے تو باندی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو جو ہو چکا ہے وہ باقی رکھے یا مسترد کر دے، کیونکہ جب وہ نکاح ہوا تھا وہ لونڈی تھی، کسی کی غلام تھی، اور باندی جو ہے نا اس پر شوہر کو 2 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، یعنی 2 طلاقیں دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی وہ 2 طلاقیں 3 کے برابر ہوتی ہیں۔ لیکن جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے آزاد، اس پر شوہر کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے، 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی، 3 سے آزاد ہوگی، تو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے، تو ملکیت بڑھنے سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس عورت کو آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ اس پرانے نکاح کو چاہیں تو باقی رکھیں، چاہیں تو ختم کر دیں۔ یعنی باندی ہے نا، کسی کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا وہ، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب باندی کسی کی بیوی ہوتی ہے تو پھر مولا کو اس سے سیکشول ریلیشن کی اجازت نہیں ہوتی، پھر شوہر ہی اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے۔ یہ اسلام میں بے غیرتی نہیں ہے کہ شوہر بھی اس کے پاس آئے اور مولا بھی جو اس کا مالک ہے وہ بھی ہے، نہ، مولا جب آئے گا جب وہ کسی کی بیوی نہ ہو، اگر بیوی ہے تو پھر مولا اس سے جسمانی خدمت تو لے سکتا ہے، یعنی جسمانی سے مراد اس سے گھر کے کام کروا لی، لیکن اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی وائف بن چکی ہے۔ تو حضرت بریرہ کو ان کے مولا نے آزاد کیا تو ان کے پاس آپشن آ گیا، اسلام نے حکم دیا، نبی نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس اب آپشن ہے، نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو، ہر باندی کے بارے میں یہ آپشن ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں۔ اب ان کے شوہر تو عشق کی حد تک ان سے محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بالکل ہی ذہنی طور پر ٹینشن میں چلے گئے اور گلیوں میں مدینہ کی گھوما کرتے، ایسے دیوانے سے ہو گئے تھے وہ، بعض روایات میں آتا ہے سر پہ خاک بھی ڈالتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر کی حالت دیکھی، بھئی یہ تو بالکل ان کے عشق میں ایسے دیوانے سے ہو گئے ہیں، تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم جو ہے اپنے ان سے نکاح کر لو، تم ان کو مت چھوڑو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کرتی، یعنی میں نہیں اس نکاح کو۔ تو آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے، بھئی جب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تعجب سے کہ دیکھو ایک طرف ان کے شوہر کا عشق دیکھو، ان کی محبت دیکھو وہ کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور ایک طرف بریرہ کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو کہ وہ بالکل بھی، یہ آپ تعجب سے فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت بریرہ نے اس کو نکاح کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو دنیاوی معاملات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے نا تو اس میں مشورہ بھی ہوتا تھا بہت دفعہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے اول خلع فی الاسلام، اسلام میں جو سب سے پہلے خلع کا واقعہ ہوا۔ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر اور میری شکل میں بہت زیادہ فرق ہے، میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے شوہر رنگ کے سیاہ ہیں، قد کے چھوٹے ہیں، مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بالکل بھی میچنگ کی شادی نہیں ہوئی، بالکل بھی جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ طلقھا، ان کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے دے دی طلاق اور اپنا مہر میں پورا باغ واپس لے لیا۔ تو یہاں بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو کہا نا طلاق دے دو، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ بھی استحباب کے لیے ہے، کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اور یہ خلا جو ہے نا، یہاں سے خلا کا بھی پتہ چل گیا، خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں شوہر کو طلاق پہ راضی کر لینا مہر واپس لے کے۔ تو جب یہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میں مہر دے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو اس مطالبے کو خلا کہا جاتا ہے، ہوتی یہ طلاق ہی ہے اور شوہر ہی دے گا یہ۔ تو عدالت کا کام یا پیغمبر کا کام یہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی، وہ یہ کہ بھائی ان کے مطالبے پر شوہر طلاق نہیں دے رہے تو میں سفارش کر دیتا ہوں۔ تو کورٹ جب یہ سفارش کرتی ہے شوہر سے کہ تم اس کو طلاق دے دو، تو اس کو شوہر ویلیو دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی واقعی بہت سیریس ہے اس میں، اور اس میں اب یہ مہر لے کے بھاگے گی بھی نہیں، بلکہ کورٹ انوالو ہے، تو کورٹ مہر دلا بھی دے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا عورت کہ آپ مجھے طلاق دے دو میں مہر دے دوں گی واپس، شوہر نے دے دی اور پتہ چلا بیگم بھاگ گئی، یا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جی میں تو مہر دے چکی ہوں، تو کون پکڑے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت المسلمین سے خطاب کیا خلا کے حکام میں کہ فلا جناح علیہم وان خفتم اللہ
یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، یہ خلا کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں. کیا ایمان والو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو عورت اگر شوہر کو پیسے دے کے اس سے فدیے میں اپنی جان چھڑائے اور یعنی فدیہ دے وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فدیہ یہی ہوتا ہے جب سامنے والا راضی بھی ہو. تو اس لیے اس پر اجماع ہے کہ خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے، میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہوگا وہ. تو فرق یہ ہے کہ اس میں بیچ میں مسلمان یا کورٹ انوالو اس لیے ہوگی تاکہ شوہر اس کو سیریس لے اور وہ سمجھے کہ اب واقعی میری بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. ورنہ نارملی بھی عورتیں اپنے میاں سے لڑائی جھگڑوں میں کہتی رہتی ہیں مجھے طلاق دو، فارغ کرو. ان کے وہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں وہ سیریس نہیں ہوتی، وہ یعنی سنجیدہ نہیں ہوتی اس میں. جیسے ہوتا ہے نا خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کا میں تیرا گلا دبا دوں گی، تیری زبان کینچی سے کھینچ لوں گی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کھینچ لیں گی. لیکن اگر کوئی عورت کورٹ میں جا کے کیس کرے کہ میں اپنے بچے کی زبان کینچی سے کھینچنا چاہتی ہوں تو کورٹ اس کو سیریس لے گی، بھائی یہ تو واقعی کھینچنا چاہ رہی ہے. تو کورٹ جو خلا کے کیس میں انوالو ہوتی ہے وہ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کورٹ کو انوالو ہونے کا تاکہ شوہر عورت کے مطالبے کو سیریس لے. ایک بات. نمبر 2، کورٹ شوہر کو جب ترغیب دے گی طلاق دینے کی تو امید ہے کہ شوہر مان جائے گا، اس لیے عورت کورٹ کا سہارا لے گی کیونکہ کورٹ کا ایک روب ہوتا ہے، حکومت کا ایک روب ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ شوہر اس یعنی پر اعتماد ہوگا کہ مجھے میرا مہر واپس مل جائے گا، کورٹ انوالو ہوئی ہے تو مہر لے کے عورت بھاگ نہیں سکتی. تو ان چیزوں کے لیے تو حضرت جمیلہ نے بھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف پیغمبر کی نہیں تھی بلکہ جج کی حیثیت بھی تھی. آپ مدینہ کے سربراہ بھی تھے اور جج بھی تھے آپ. تو کورٹ میں آئی ہیں، نبی کی عدالت میں آئی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ طلقہ، ان کو طلاق دے دو. انہوں نے دے دی طلاق. تو آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو عورت کو اگر شوہر سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی شکل اچھی نہیں ہے تو وہ بذریعہ کورٹ طلاق لے سکتی ہے، اور نبی نے جو حکم دیا تھا تو کورٹ بھی جو ہے شوہر کو آرڈر کرے گی اور شوہر پر اس آرڈر کا ماننا لازم ہے اور شوہر اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. جبراً طلاق دلوائے گی عورت شوہر کو، یعنی کورٹ جو ہے جبراً طلاق دلوائے گی. تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہاں طلقہ یہ صیغہ امر کا ہے لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کیونکہ ایک دنیاوی معاملہ ہے. جیسے حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، انہوں نے کہا مشورہ ہے بھائی میں نہیں عمل کرتی. اسی طرح نبی نے حکم دیا صحابی کو تعبیر نخل کا، تو وہ بھی مشورے کے طور پر تھا. تو یہاں بھی امر جو ہے مشورے کے طور پر ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ مشورہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ چھوڑ دینا چاہیے. باقی یہاں امر وجوب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ امر کی اصل وجہ، امر کا جو صیغہ ہوتا ہے نا آرڈر کا، اصل وجہ تو وجوب ہی کے لیے، لیکن جب قرینہ ہوگا کہ وجوب مراد نہیں ہے تو پھر وجوب سے پھیرا جائے گا اس کو. وہ قرینہ کیا ہے کہ قرآن نے صاف طور پر یہ کہا ہے بیدہ عقدۃ النکاح. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح ختم کرنے کی چابی مرد کے پاس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اللہ نے اس میں خود مختار بنایا ہے، کوئی اس پہ زبردستی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتا. یہ مرد پہ یہ حکم ماننا لازم نہیں ہے، یعنی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتے کا مطلب کسی اور کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ زبردستی طلاق دلوائے اس سے. وہ الگ بات ہے مرد زبان سے طلاق دے گا تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن گنہگار ہوگا جو بھی اس پہ دباؤ ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے بیوی کو چھوڑنے کا اختیار مرد کے دیا. ہاں چند صورتیں میں بار بار بتاتا ہوں، وہ اس سے مستثنا ہے جو اس کا بھی موقع نہیں ہے، وہ اپنے بیانات میں اور تفسیر کے لیکچروں میں کئی بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور جو خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو خلا کی آیات آئی تھی وہاں میں نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی جو حکم دیا طلاق کا تو وہ حکم واجبی درجے میں نہیں تھا بلکہ استحباب کے طور پر تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے، ان کو پورا مہر نہیں دے سکتے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو دو دو تین تین عورتوں سے نکاح کرو. اب یہاں بھی کرو کا حکم ہے نا، فَانكِحُوا آرڈر کا صیغہ ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ 4 شادیاں واجب تھوڑی ہیں، مستحب ہیں. تو یہاں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. کیوں؟ قرینہ اس پر یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کو واجب قرار دیا ہی نہیں ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، کہ جتنی بھی محرم عورتیں ہیں اور کافر عورتیں، ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو حلال عورتوں، حلال کا مطلب فرض تھوڑی ہے، جائز ہے تمہارے لیے. تو قرآن کی دوسری آیت سے ایک آیت کی تفسیر ہوگی. تو اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے حکم دیا حضرت ثابت کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ بھی وجوب کے لیے نہیں تھا کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو
اس لیے یہ خوب سمجھ لیں، ہاں جہاں وجوب کے لیے ہوگا تو نبی کی طرف سے اس کی صراحت ہوگی، یا قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ یہاں جو نبی تمہیں حکم دے رہے ہیں ہے تو دنیاوی، لیکن یہ وجوب کے درجے میں، یہ استحباب کے درجے میں نہیں ہے۔ البتہ دین کے معاملے میں جہاں نبی حکم دیں تو وہاں یہ ہے کہ وجوب ہی کے لیے ہوگا، جب تک کہ واضح ہمیں قرائن سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے۔ لیکن دنیاوی کے معاملات میں جب نبی حکم دے رہے ہیں تو اس میں اصل یہی ہے کہ استحباب کے لیے، جب تک کہ وجوب کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا کیونکہ مشورے کے لیے تھا، وہاں حدیث میں ہی صراحت آ گئی ہے۔ اور حضرت ثابت کو نبی نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ طلاق وجوب کے لیے نہیں تھی، واجب ہونے کے لیے نہیں تھی، بلکہ استحباب کے لیے تھی کہ بھئی یہ مستحب ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ اور جہاں دنیا کے لیے کوئی حکم دیا جائے اور قرآن ہی میں تصریح ہو جائے کہ یہ واجبی حکم ہے تو پھر وہاں پر دنیاوی حکم ہونے کے باوجود مسلمان پر لازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے وہ۔ تو اب اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ نبی نے حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ بھئی اپنی بہن کا نکاح حضرت زید سے کرا دیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کا مشورہ ہے، لیکن قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا وجوبی حکم ہے، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ نبی کے پیش نظر تو یہ حکمت تھی کہ بھئی لوگ ایک نکاح کو معیوب سمجھ رہے ہیں، غلام جو آزاد کردہ غلام ہے اس سے نکاح کو لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں، تو یہ عیب ختم ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے بیٹے سے جو منہ بولے بیٹے تھے ان سے محبت بہت تھی، ان کا گھر بسانا چاہتے تھے، اچھا رشتہ مل جائے، یہ حکمت تھی۔ لیکن اللہ کے پیش نظر ایک اور حکمت تھی، اللہ کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بہو کو جب طلاق ہوگی تو میں اپنے نبی کا ان سے نکاح کرواؤں گا، تاکہ لوگوں میں اس رسم بد کا خاتمہ ہو، لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھیں اور اس کی بیوی کو بہو نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام کے جو رشتہ داری کے احکامات ہیں وہ خلط ملط نہ ہو، جو بلڈ ریلیشن جس سے ہے وہ ہے، جس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے، کیونکہ آگے پورا وراثت کا اور نکاح کا نظام اسلام نے اس بنیاد پہ کھڑا کرنا تھا۔ تو پریکٹیکلی نبی سے اللہ تعالیٰ یہ عمل کروانا چاہتے تھے کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے تاکہ پریکٹیکلی کر کے نا عرب کے دل سے اس عمل کی نفرت کو نکالا جائے۔ تو یہ اللہ کے پیش نظر حکمتیں تھیں جو اس وقت نبی کو معلوم نہیں تھیں، تو اللہ نے ان آیات میں بعد میں بتائیں کہ یہ تو پہلے سے ہماری طرف سے مقدر تھا، یہ ہونا تھا۔ تو زید ابن حارثہ نے طلاق دینی تھی، یہ نہیں چل سکتے تھی ان کا نکاح ان کے ساتھ۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے، یہاں مومن مرد سے مراد حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں عبداللہ بن جہش، اور مومنہ سے مراد حضرت زینب ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اس کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو اپنے اس معاملے میں اختیار رہے۔ ویسے تو آپشنل ہے نکاح کرنا، آپ کریں نہ کریں، لیکن جب نبی کا آرڈر آ گیا تو اب اس آرڈر کے بعد آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور حضرت عبداللہ بن جہش کو، تو حضرت زینب نے اس نکاح کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت زینب کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کرا دیا گیا۔